बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सिय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला मौला शहर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, शहर तक़दीस व तजलील अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करबला मौला में मौजूद हैं। आज 2 शव्वालुल मुकर्रम 1444 हिजरी कमरी है और आज मौला की बारगाह के अंदर 23 अप्रैल 2023 ईस्वी और हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1152 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। 2 शव्वाल है और आज के दिन यौम इर्तिहाल आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद मोहम्मद हुसैनी शिराज़ी क़ुद्दस सिर्रुहु शरीफ है और आज के दिन उनकी इल्मी ख़दमात और उनकी मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए ख़िदमत और उनकी जदीद तरीक़ा तरवीज दीन यानी चैनल्स और मजादी फ़ज़ा यानी सोशल मीडिया वग़ैरह के से मुताल्लिक़ा उनकी ख़िदमात पर हम बहस करेंगे और इस मौज़ू के लिए, इस मौज़ू को वाज़ेह करने के लिए, इस मौज़ू को बयान करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे मौलाना सैयद तनवीर अब्बास रिज़वी साहब। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ऐसा दीन अता फ़रमाया, ऐसा मज़हब अता फ़रमाया जिस जैसा ना कोई दीन है ना कोई मज़हब है, क्योंकि हर मज़हब इस हमारे मज़हब की हक़ गोई, रास्त गोई और दलील क़ाते पर, दलील क़ाने पर साकित होने पर मजबूर है, क्योंकि मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम कुरान और हदीस पर मबनी है और इसके मबनियात और इसके मुहतवा अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हमारे ऊपर बहुत बड़ी नेमत है। आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद मोहम्मद हुसैनी शिराज़ी क़ुद्दस सिर्रुहु शरीफ मज़हब इस्लाम में मजलिसी सानी के नाम से मशहूर हैं। मुलक़्क़ब मजलिस सानी अल्लामा बाक़िर मजलिसी, मुल्ला बाक़िर मजलिसी इसलिए मुल्ला बाक़िर मजलिसी रहे कि उन्होंने मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में सबसे ज़्यादा किताबें तालीफ़ फ़रमाईं और अहादीसी मजमूए को हत्तुल मक़दूर जितना कोई कर सकता था उन मजमूआत को इकट्ठा किया, जमबंदी की, दस्ताबंदी की। इसी वजह से मुल्ला बाक़िर मजलिसी, अल्लामा बाक़िर मजलिसी को मजलिसी कहा जाता है। और सैयद मोहम्मद हुसैनी शिराज़ी मुद्दत आला मकामहू और अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके दराजात को बुलंद फ़रमाए। उन्होंने मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में आज तक के उलमा में सबसे ज़्यादा किताबें तालीफ़ करने का शरफ़ हासिल किया, जिनमें 1250 के लगभग किताबें उन्होंने तालीफ़ फ़रमाईं और इन सब का मुहतवा मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का दिफ़ा, मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के तशख़्ख़ुस को उभारना, मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुताल्लिक़ा उलूम और फ़नून को उजागर करना और उनके दलाइल और इस्तिदलालात को पेश करना और फ़िक़्ह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तशरीह करना रहे। जनाब मरहूम आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद मोहम्मद हुसैनी शिराज़ी क़ुद्दस सिर्रुहु शरीफ मुजद्दिद सानी भी कहलाते हैं। मुजद्दिद अव्वल इनके वालिद बुज़ुर्गवार आयतुल्ला सैयद शिराज़ी रहे, जो कि अपने वक्त में अपने फ़तवा की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर रहे। इस वक्त मैं अपने कलाम को थोड़ा मुख्तसर करूँगा और आगे बढ़ूँगा, क्योंकि कलाम जो कि आयतुल्लाहिल उज़्मा
سید محمد حسینی الشیرازی قدس سرہ شریف سے متعلق ہے، اس کی وضاحت کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں مولانا سید تنویر عباس رضوی صاحب۔ آئیے ان کے بیانات سے مستفید ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔ کیسے ہیں قبلہ؟ ٹھیک ٹھاک ہے انشاءاللہ؟ اللہ کا کرم ہے، شکر ہے پروردگار عالم کا، اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ سدا سلامت رہیں قبلہ، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ کربلائے معلیٰ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، اور آج جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ سید محمد حسینی الشیرازی قدس سرہ شریف کی آج برسی ہے، اسی مناسبت سے میں چاہوں گا کہ آیت اللہ المرحوم کے علمی خدمات اور ان کی جو کاوشیں تھیں ان پر روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ کیجیے گا قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی اللہم محمد علی وعلی محمد وآل محمد، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بے شمار۔ بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، جیسا کہ ابتداءً آپ نے ذکر کیا کہ آج کی تاریخ ایک عظیم شخصیت آیت اللہ العظمیٰ سید محمد حسینی الشیرازی کی وفات کی تاریخ ہے۔ تاریخ تشیع میں اور مذہب تشیع میں یہ جو شخصیت ہے، یہ جو ذات ہے، یہ غیر معروف نہیں ہے۔ ہر بشر، شیعہ کے ہر فرد تقریباً اس ذات سے واقف ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخصیت ہے جو ایک ایسے علمی گھرانے سے جس کا تعلق ہے، جو گھرانہ علم و زہد و تقوی کے ساتھ ساتھ مجاہدانہ صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ آپ کے جو خاندان سے بزرگ شخصیتیں اور گزری ہیں، ان میں سے جنہیں مجدد اول الشیرازی کہا جاتا ہے، جنہوں نے وہ فتویٰ دیا تھا تمباکو کے خلاف، اور دوسرے جو ہیں وہ محمد تقی الشیرازی، جنہوں نے اپنا بہت ہی اہم کردار عراق کی آزادی کے لیے برطانیہ سے ادا کیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر آپ کے والد محترم مرزا مہدی حسینی الشیرازی، جو آپ کے والد محترم ہیں، وہ بھی پایا کہ عالم دین اپنے زمانے کے مجتہد مرجع دینی تھے۔ سبحان اللہ۔ لوگ آپ سے علوم آل محمد کسب کیا کرتے تھے اور اپنے فقہی مسائل میں آپ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ سید مہدی حسینی الشیرازی، جن کے بارے میں ملتا ہے کہ جو آپ کے والد ہیں متقی پرہیزگار، جن کی ولادت زمین کربلا معلیٰ پر ہوئی، اس کے بعد پھر آپ نے اپنے علم کی پیاس بجھانے کے لیے سامرا کا سفر کیا، اور سامرا سے پھر کاظمین تشریف لے گئے، کاظمین سے پھر نجف اشرف تشریف لے آئے، اور جس وقت نجف اشرف میں آپ کے والد محترم حصول علم دین میں مشغول تھے، مصروف تھے، اسی وقت جو ہے وہ آپ کی یعنی آیت اللہ العظمیٰ سید محمد حسینی الشیرازی کی ولادت سرزمین نجف اشرف پر ہوئی۔ آپ کا محل ولادت جو ہے وہ سرزمین نجف اشرف ہے۔ پہلا آپ کا خانوادہ وہ رہنے والا ہے، آپ کا خانوادہ کربلا معلیٰ کا، جیسا کہ معلوم ہے، واضح ہے کہ کربلا معلیٰ میں آپ کے والد محترم رہتے تھے، لیکن
علمی غرض سے آپ کو یہاں تشریف لے آئے سرزمین نجف اشرف پر، اور یہیں پر آپ کی ولادت ہوئی آپ کے آیت اللہ العظمیٰ سید محمد حسینی شیرازی۔ اس کے بعد پھر آپ یہاں سے کربلا 9 سال کی عمر میں یہاں سے کربلا معلیٰ تشریف لے گئے، سبحان اللہ۔ اور پھر کربلا معلیٰ میں وہاں پر علوم دین حاصل کیا۔ اس کے بعد پھر کربلا معلیٰ سے بھی کسی سبب سے انہیں ہجرت کرنی پڑ گئی، اور کربلا ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اپنا جو علمی دور کی شروعات کی ہے، جو ابتدا کی ہے، وہ اپنے والد بزرگوار آیت اللہ العظمیٰ مہدی حسینی مرزا مہدی الحسینی شیرازی کی آغوش سے، کیونکہ وہ بھی عالم تھے، وہ بھی مجتہد تھے، لہذا ایسے والد کی آغوش میں اپنی تربیت پائی ہے جو اپنے زمانے کے عظیم عالم دین تھے، جس وقت نجف اور کربلا میں حوزات علمیہ کا عروج تھا، شباب تھا، علماء کی عظیم عظیم ہستیاں شخصیات ان دونوں حوزات میں اس وقت موجود تھیں۔ لہذا آپ جو ہے پھر اس کے بعد کربلا معلیٰ چلے گئے، اور وہاں پہ بھی قصب فیض کرتے رہے۔ پھر وہاں سے آپ کچھ عرصے کے لیے کویت چلے گئے، یہاں کے حالات کی وجہ سے، بعثی حکومت چونکہ اس کا ضغط تھا اس کا، جس کی وجہ سے آپ جو ہے بعثیوں کی وجہ سے چلے گئے کویت، اور کویت میں تقریباً 40 سال وہاں رہے۔ پھر اس کے بعد 40 سال کے بعد پھر قم المقدسہ تشریف لے آئے، اور قم المقدسہ میں رہ کر آپ نے وہ خدمات انجام دی ہیں کہ جو لائق فراموش نہیں ہے۔ آپ کے منبر سے، آپ کے درس سے نہ جانے کتنے علماء، کتنے مجتہدین جو کہ آج بھی موجود ہیں جنہوں نے کسب فیض کیا ہے، اور آپ نے کئی دورہ، ایک دو دورہ نہیں، کئی دورہ کفایہ اور مقاصد کا علماء کے درمیان میں، مجتہدین کے درمیان میں القاء فرمایا ہے، اور پھر آپ نے بحث خارج بھی دیا ہے۔ تو یہ عظیم شخصیت، جس کے مختصر سی حالات زندگی، جنہوں نے اپنی زندگی اس طرح سے گزاری، اور زندگی میں ان کے بہت سارے امور اور بہت سارے احوال اور بہت سارے حالات آتے رہے ہیں۔ یہ شخصیت جو ہے وہ تاریخ تشیع میں مخفی نہیں ہے، بلکہ یہ شخصیت جو ہے وہ تاریخ تشیع میں ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے، بہت ہی عظیم شخصیت ہے۔ لہٰذا ایسی شخصیت کے رحلت کے موقع پر اس کا حق یہ ہے کہ اس کا تعارف کیا جائے، اس کی خدمات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، اور اس کی جو ذہنات ہیں یا اس کے جو ثروات ہیں، یعنی جو چیزیں وہ چھوڑ کر گئے ہیں، ان چیزوں کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا جائے کہ ان کے خدمات کیا رہی ہیں، تاریخی علمی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے، زہد و تقوی کے اعتبار سے، تالیف کے اعتبار سے، اجتماع کے اعتبار سے، کس اعتبار سے جو خدمات رہی ہیں، اور یہ علماء کا حق ہے، اور اس حق کو ادا کیا جانا چاہیے۔ اور آپ نے بہت ساری نمایاں خدمات، ان میں سے سب سے ایک عظیم خدمات یہ بھی رہی ہے کہ آپ نے موقع التواصل، یعنی یہ جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کا کافی اس کی طرف توجہ دیا کہ جس کے ذریعے سے ٹی وی ہے یا چینلز وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے علوم آل محمد اور افکار آل محمد علیہ السلام دنیا میں نشر ہو سکے۔ اس کی طرف بھی کافی آپ جو ہے متفق تھے اور محرک تھے اس کی طرف۔ سبحان اللہ۔ موصوف کی سیاسی دیدگاہ سے متعلق کچھ رائے پیش فرمائیے گا۔ جی، قبلہ علماء جو ہیں ہمارے، چاہے موصوف یعنی آیت اللہ العظمیٰ سید محمد حسینی شیرازی، ان کی شخصیت کو لیا جائے، یا اس سے قبل جو علماء ہمارے رہے ہیں، ان کی سیاسی بصیرت تھی اور علمی مشقت تھی کہ جس کی وجہ سے آج تشیع ہم تک پہنچ سکی ہے۔
اللہ اگر صادقین علماء اور مجتہدین علمی شخصیت کے ساتھ ساتھ علمی مشقت کے ساتھ ساتھ اگر سیاسی بصیرت نہ رکھتے تو وہ سیاسی بصیرت نہ رکھنے کی وجہ سے، اور ہوتا یہ کہ ہم تک یہ جو تشیع ہے، یہ مذہب ہے، جو مذہب حق ہے، جو مذہب اہل بیت اطہار علیہ السلام، اللہ کا دین جو کہ صحیح معنوں میں اور حقیقی اللہ کا دین ہے، وہ ہم تک نہ پہنچتا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید محمد حسینی شیرازی، ان سے پہلے علماء نے بھی اور بعد میں بھی علماء، اور آج بھی علماء کی سیاسی بصیرت جو موجودہ علماء ہیں ان کی، چاہے وہ اس اسرے سے تعلق رکھتے ہوں، شیرازی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں یا دوسرے اور خاندان سے تعلق رکھتے ہوں دوسرے علماء، لیکن خود اس خاندان سے علماء جن کا تعلق ہے، ان کا سیاسی بصیرت کی تعریف کرنی پڑے گی، اور خود موصوف کی سیاسی بصیرت کے اعتبار سے آیت اللہ العظمیٰ سید محمد حسینی شیرازی کی سیاسی اعتبار سے جو ان کے وجہت نظر تھی اس کی بھی بہت تعریف کرنی پڑے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ان کو جو ہے اتنی ساری ہجرتیں کرنی پڑی۔ یہاں پر جو بعث پارٹی تھی یہ ان کی محارب ہوئی، جس کی وجہ سے انہیں یہاں سے عراق سے کویت جانا پڑا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کویت سے ام المقدسہ تشریف لے گئے۔ تو ہمیشہ جو ہے یہ ظالم کے مخالف رہے اور ظالم کے ساتھ خاموش نہیں رہے، بلکہ اس کے ساتھ برسرے پیکار رہے اور اس کا مقابلہ کیا۔ اور یہی جو ہے علماء کی سیرت بھی ہے اور علماء کا درس بھی ہے، اور یہی اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں درس دیا ہے، جیسا کہ مولا امیر علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے اپنی آخری وصیت میں فرمایا تھا کہ بیٹا آپ جو ہے وہ ظالموں کے ساتھ، ظالموں کے خصم رہیے گا، یعنی ظالموں سے ہمیشہ جو ہے ان سے دوستی نہیں کیجیے گا، اور مظلوموں کا ہمیشہ ساتھ دیجیے گا۔ لہذا ہمارے علماء، چاہے وہ آیت اللہ العظمیٰ سید محمد الحسینی شیرازی جو ہیں، انہوں نے امام علی علیہ السلام کی اس وصیت کے پیش نظر اور امام حسن علیہ السلام کو جو مولا امیر نے فرمائی تھی، ہمیشہ ظالم کے ساتھ برسر پیکار رہے۔ اور اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی عالم ہو یا کوئی بھی شخص ہو، جب وقت کے حاکم کے ساتھ اگر کوئی مقابلہ کرے گا، کوئی اس کے ساتھ آزمائش کرے گا، تو اسے زحمات اور تکلیفیں اور مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسا کہ علماء نے مشقت کا سامنا کیا۔ اور خود آیت اللہ العظمیٰ سید محمد حسینی شیرازی صاحب نے بھی بہت زیادہ سفروں میں بہت زیادہ تکلیفوں کا، بہت زیادہ مشقت کا سامنا کیا۔ اور یہ بعض پارٹی، اللہ جو ہے صدام پر لعنت کرے، اور صدام کے جو حامی تھے ان پر اللہ لعنت کرے گے، علماء کے دشمن، اور انہوں نے جو ہے علماء کو بہت زیادہ ستایا ہے۔ لیکن یہ علماء کی خصوصاً اس عظیم شخصیت کی تدبیر اور دیگر علماء کی تدبیر تھی کہ جس کی وجہ سے صدام ملعون اپنے ظلم کے باوجود، جس کے بارے میں یہ ملتا تھا کہ شاید وہ عراق سے یا اس کا ظلم و تشدد ختم نہ ہو، لیکن یہ آیت اللہ العظمیٰ سید محمد حسینی شیرازی کی تدبیر اور علماء کی تدابیر تھی کہ جس کی وجہ سے صدام اپنے اس ظلم و جبروت و تشدد اور بعث پارٹی جس کی بہت زیادہ تنیں جو ہے، بہت زیادہ جڑیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، پوری دنیا سے جس کا ایک اچھا، جس نے جو ہے اپنا ایک بہت ہی مضبوط رشتہ قائم کیا ہوا تھا، یہ ان علماء اور خصوصاً یہ جو شیرازی خاندان کے علماء ہیں، ان لوگوں کی مدد اور دیگر علماء کی مدد سے جو ہے وہ اس دنیا سے ختم ہو گئی، اس وقت مٹ گئی، نیست و نابود ہو گئی۔ یہ باسی کا لفظ آپ نے استعمال فرمایا، یہ باسی کیا تھا، کون تھے، اور قبلہ باسیوں کے خلاف کیوں ہمیشہ برسر پیکار رہے؟ جی قبلہ ہمیشہ جو ہے یہ باسی جو ہیں وہ ظالم رہے، اور یہ جو باسی حکومت ہے جس کے بارے میں متعدد بار یہاں پر علماء اور کتابوں میں یہ چیز ملتا ہے کہ یہ باسی حکومت جو ہے یہ لا دینی، بے دینی کے زیادہ قائل تھے، وہ
یہ چاہتے یہ تھے کہ وہ مشروع نافذ کیا جائے عراق میں کہ جس سے جو ہے وہ تشیع ختم ہو جائے. یعنی صرف علماء کو ان کا ختم کرنے کا مقصد نہیں تھا. اللہ اکبر. ان کا مقصد تھا بعثی پارٹی. یہ بعث پارٹی صدامی اور اسے صدام سے پہلے یہ جو بعث پارٹی ہے اس کا مقصد تھا کہ تشیع ختم ہو جائے. تشیع ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کربلا ختم ہو جائے. تشیع ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نجف ختم ہو جائے, سامرا ختم ہو جائے, دادمین ختم ہو جائے. یہ سارے مراقد مطہرہ, یہ عظیم مقامات مقدسہ جہاں پر کہ اس وقت لوگ جن کی نظریں ہیں جو حقیقی مذہب سے جن کا تعلق ہے مذہب اسلام سے, جو ان مقامات مقدسہ سے درس لیتے ہیں, جو یہاں سے عبرت لیتے ہیں, جو یہاں سے اپنے لیے قوت و شجاعت حاصل کرتے ہیں کہ دین کی راہ میں ان عظیم ہستیوں نے جو خاندان رسالت معاف سے جن کا تعلق ہے, جنہوں نے دین کی راہ میں اتنی زیادہ زحمتیں, تکلیفیں اور اتنی زیادہ مشقتیں برداشت کی. لہذا ہمیں جو آج تاریخ تشیع میں شیعوں کو, خصوصاً ہمارے علماء, شیرازی خاندان, ان لوگوں کو جو یہ طاقت ملتی ہے, علماء کو یہ جو قوت ملتی ہے, قوت ایمانی, وہ کہاں سے ملتی ہے؟ وہ انہی اطباعات عالیات المقدسہ سے ملتی ہے. خصوصاً چونکہ یہ خاندان جو ہے کربلا میں پلا بڑھا رہا, اور یہاں اور کربلا جو ہے وہ کیا دیتی ہے درس, ہمیں کیا دیتی ہے کربلا؟ کربلا یہی تو درس دیتی ہے کہ چاہے تم قلیل قلت میں رہو یا اکثریت میں رہو, اس سے مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ تمہیں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہے, تمہیں ظلم کے خلاف اپنے سبحان اللہ جو ہے وہ اپنے رقبے کو, اپنے ٹھیونوں کو جھکانا نہیں ہے, بلکہ ظلم کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کرنا ہے. اور یہی جو ہے یہ اس خاندان نے کیا, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دشمنی ہوئی اور ظالموں نے, جابروں نے کوشش یہ کی کہ آپ کو اور آپ کے خاندان کو اذیتیں پہنچائے, اور جس کی وجہ سے یہاں سے ہجرت بھی کرنی پڑی جگہ جگہ. اور یہ شیوا صدام کا یا صدامیوں کا, بعثیوں کا نہیں رہا. اس سے پہلے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی جب مومنین پر ظلم ہوا تو ایک جگہ سے دوسری جگہ, دوسری جگہ سے تیسری جگہ. اور خود جو ائمہ طاہرین اصل میں جو ہے اس وقت عراق میں جو موجود ہیں, یہاں تک کیسے آئے؟ اصل میں تو یہ مدینے کے رہنے والے ہیں, تو خود یہاں تک ان کا آنا جو ہے یہ کس طرح سے آئے؟ یہ وقت کے جو حاکم ہوا کرتے تھے حکام, ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے اپنے دیار سے نکلے, اور ان جگہوں پر ان حکام نے انہیں یہاں لے آئے, اور پھر اس کے بعد جو ہے یہیں پر کسی نہ کسی طرح سے شہادت ہوئی, اور پھر آپ کو یہیں پر دفن ہوئے. یہ سب جو ہے یہ ظلم. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کیوں لایا گیا؟ کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہے وہ مدینے میں رہ کر آپ کے خلاف بغاوت کا پرچم بلند کر رہے ہیں. یا امام محمد تقیہ علی نقیہ حسن عسکری, ان سب کو جو ہے وہ کیوں وہاں سے لائے؟ کیونکہ اصل میں یہ جو ہے وہ مدینے میں رہ کر یہ عظیم شخصیتیں جو ہیں وہ دین کی ترویج کر رہے تھے, دین کی تبلیغ کر رہے تھے, نہ یہ کہ کسی حکومت اور کسی کے خلاف علم بغاوت بلند کر رہے تھے. لیکن چونکہ جو ظالم ہوتا ہے وہ خوف زدہ ہوتا ہے, لہذا جو ہے وہ چاہے متحرین ہوں چاہے علماء ہوں, اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ علماء اگر اپنا کام کر رہے ہیں تو وہ ان سے خوفزدہ ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, علماء جب اپنا کام کریں گے تو لوگوں کے ذہنوں کو منور کریں گے, لوگوں کے ذہنوں میں جو حقیقت ہے اس کو آشکار کریں گے. علماء کا کام ہی یہی ہے. اگر علماء متقی ہو تو ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ظالم کے ظلم سے متنفر کریں اور لوگوں کو مظلوم کی حمایت کی طرف دعوت دیں. یہ علماء کا کام ہے, جیسا کہ اس خاندان نے کیا اور آج بھی کرتے چلے آ رہے ہیں. سلامت رہیں قبلہ. پروگرام کا آخری وقت ہے, تقریباً 3 منٹ بچے ہیں, اور میں چاہوں گا کہ مرحوم و مغفور آیت اللہ العظمیٰ سید محمد حسینی الشیرازی قدس سرہ الشریف کے اس مختصر زندگی میں اتنی زیادہ تالیفات جو کہ بہت زیادہ ہیں, ایک عام انسان اتنی جلدی اتنی کتابیں نہیں لکھ سکتا, ان پر کچھ روشنی ڈالیے گا.
جی قبلہ، اس کے بہت سارے جو ہیں وہ اسباب اور علل ہیں. ہو سکتا ہے اب سارے جو ہے یہاں پر وضاحت کرنے کا وقت نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ چونکہ علمی گھرانہ تھا تو بچپن سے ایسی آغوش میں تربیت پائی کہ جو خود والد محترم جو ہے وہ آیت اللہ العظمیٰ یعنی خود وہ ایک مرجع کی حیثیت رکھتے تھے. تو چھوٹی سی عمر سے آپ نے مشقت کی کافی، اور چھوٹی سی عمر سے ہی جو ہے وہ تالیف کا کام شروع کر دیا. ایک تو یہ ہے، اور اس تالیف کی وجہ سے آپ کے جو ہے حتیٰ علماء غرب جو ہیں وہ بھی تعجب کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ کتابیں اس دور میں کسی کا تالیف کرنا یہ بہت ہی بڑا کام ہے، بہت ہی بڑا کام ہے. تو اس کے بہت سارے اسباب اور علل اور ہیں وجہ ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ آپ جو ہے کہ علمی گھرانے سے تعلق تھا، نجف اشرف میں ولادت، پھر نجف اشرف میں ہی رہ کر انہوں نے جو ہے مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے باب مدینۃ العلم پر رہ کر انہوں نے یہاں سے کسب فیض کیا تھا اور حقیقی معنوں میں. اور پھر اس کے بعد جب یہاں سے کربلا معلیٰ گئے، اور کربلا معلیٰ سے پھر دوسرا ایک سبب یہ ہے کہ آپ کو تنہائی نصیب ہوئی. چونکہ کویت گئے تو کویت میں بھی جو ہے پھر وہاں پر بھی موقع فراہم ہوا. کویت سے پھر جب قم المقدسہ پہنچے تو وہاں پہ بھی موقع فراہم ہوا. یہ بہت سارے اسباب اور علل ہیں، اور خود ذاتی صلاحیت جو ہے وہ آپ کی، ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کے پاس ذاتی صلاحیت یا خداداد صلاحیت جس کو کہیں اگر نہ ہو، اگر وہ، تو پھر جو ہے ایسا کام کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. اسی وجہ سے آپ کو سلطان المؤلفین کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے آپ کو، تو یہ جو ہے سلطان المؤلفین کا خطاب آپ کو اسی وجہ سے دیا گیا کیونکہ آپ نے اتنی زیادہ کتابیں تالیف کی. فقہ میں انہوں نے کتابیں تالیف کی ہیں جس کی 165 جلد ہیں. یعنی فقہ میں اتنا بڑا موضوع جو کہ 165 جلدوں کے اوپر مبنی ہے، بڑی بات ہے. آپ نے فقہ الحقوق، یہ ساری کتابیں جو اہم کتابیں، اور 1000 کتابیں تالیف کی ہیں. فقہ الحقوق، فقہ القانون، فقہ السیاسہ، فقہ الاقتصاد، فقہ الاجتماع، فقہ الدولہ الاسلامیہ، یہ سارے موازی وہ موازی ہیں کہ جس کی طرف یہ کہا جائے کہ آپ نے لوگوں کو ملتفت کیا ہے. پہلے سے پہلے ایسے عناوین، ایسے وہ جو ہے عناوین یہ وجود میں نہیں آتے تھے. اور آج بہت سے لوگ ہیں جو آپ کی کتابوں سے صرف عالم اسلام میں نہیں، مسلمانوں میں نہیں بلکہ غیر مسلمین میں بھی لوگ آپ کی کتاب سے، آپ کی فکر سے جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں. صدا سلامت رہیں قبلہ. آپ نے بہت پیارا بیان دیا، اور قبلہ آیت اللہ العظمیٰ مرحوم سید محمد حسینی الشیرازی قدس سرہ الشریف وعلی اللہ مقامہ الشریف کے بارے میں، اور ان کے کردار اور ان کی سیرت کے بارے میں جامع بیان ارشاد فرمایا. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں اور اہل بیت علیہم السلام کی خدمت فرماتے رہیں. آئیے پروگرام کا آخری وقت ہے. مرحوم آیت اللہ العظمیٰ سید محمد حسینی الشیرازی قدس سرہ الشریف اور جملہ مومنین علماء کی مغفرت کے واسطے اللہم عجل ولیک الفرج.